आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 8 फरवरी के मुतनाज़े इंतखाबात के बाद आज पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास भी हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया, जिसके दौरान तमाम मुंतखब सियासी लीडरशिप एक छत तले जमा नजर आई, जो कि एक नज़ीर ऐसी कभी मिलती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से ही तहरीक इंसाफ की 2 साल बाद ऐवान में वापसी हुई है। दूसरी जानिब कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ को 7 साल बाद ऐवान में वापसी का मौका मिला। असम्बली फ्लोर पर नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से एक रस्मी मुसाफिया भी किया। आज जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान ने भी मौलाना फजलुर रहमान समेत हल्फ उठाया। 336 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली में 302 अरकान ने आज हल्फ उठाया। ऐवान में 266 अरकान बराह रास्त मुंतखब होकर आए हैं, जबकि 70 मखसूस नशिस्तें भी ऐवान का हिस्सा हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला आज भी महफूज रहा है। आज कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटा ताख़ीर से सुबह 11 बजे शुरू हुआ और आगाज़ से ही असम्बली के अंदर और बाहर बंदिश भी देखी गई। असम्बली फ्लोर पर अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। PTI के अरकान ने ऐवान में इमरान खान की तस्वीर लहराई, उनके हक़ में नारे भी लगाए। एक मौके पर नवाज शरीफ पर एक रुकन पार्लियामेंट की जानिब से इमरान खान की तस्वीर वाला मास्क भी उछाला गया। हल बर्दारी के बाद भी नई नवेली कौमी असम्बली में रिवायती शोर व जारी रहा और आखिरकार शोर शराबे की वजह से स्पीकर ने असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। आज की हल बर्दारी के बाद कल दूसरे मरहले में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक और PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर होंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर के कागजात नामजदगी भी आज मंजूर कर लिए गए। आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे और अगले रोज़ यानी 3 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म को मुंतखब करेगी और मुमकिन है कि उसी दिन वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ भी उठा ले। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार हैं, जबकि इस वक्त कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नूर और इत्तेहादियों को 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। कौमी असम्बली में पहली बार मुंतखब होने वाले PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने अपने खिताब में कहा कि कौमी असम्बली मुकम्मल होने तक स्पीकर असम्बली का इंतखाब नहीं हो सकता। इस मरतबा शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों में मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम शामिल नहीं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनकी जमात कौमी असम्बली में अपोजिशन में बैठेगी। आज बहुत अहम दिन था, कौमी असम्बली का इजलास हो गया। 2024 इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली ने आज हल्फ उठा लिया है। माहौल वही था जो हमेशा होता आया है। इस मौजूद पर मज़ीद बात करते हैं। कौमी असम्बली में इस मौके पर मौजूद थे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट यासिर मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर मलिक साहब। ये बताइएगा कि आज बहरहाल जितनी भी जमातें हैं उनको जो भी एतराज़ात थे कौमी असम्बली के इन इलेक्शंस के हवाले से, जितने भी उनके इल्ज़ामात थे धांधली के, उसके बावजूद असल बात यह है कि आज छत तले तमाम अरकान जो थे, जो कि इस इलेक्शन में जिस अंदाज से भी जीते हैं, उन्होंने हल्फ उठाया। तमाम सियासी जमातों ने हल्फ उठाया। आज का जो माहौल हमने देखा, आपके ख्याल में क्या यही माहौल जो है अब आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। आज 2024 के आम इंतखाबात के बाद 16वीं कौमी असम्बली का पहला इफ्तिताई इजलास था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो उम्मीदवारान हैं, 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने आज हल्फ उठाया है। और इस हल्फ उठाने से पहले जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इजलास जो है वो आज तलब किया गया था और इसी इजलास में पहले हम्दो सना हुई, इसके साथ साथ जो है वो तराना पढ़ा गया और उसके बाद 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई ईवान की कि जो नए आने वाले मेम्बरान हैं वो अगर लॉबियों में मौजूद हैं तो फौरी तौर पर हाल के अंदर आ जाएं और वो अपना हल्फ उठा सकें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। 336 का ईवान है, लेकिन 302 अरकान कौमी असम्बली ने आज हल्फ उठाया है। हुकूमती बेंचेस की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के जो अरकान हैं जो मुंतखब होकर आए हैं वो हुकूमती बेंचेस वाली साइड पे हमें दिखाई दिए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मेंगल जो हैं वो अपोजिशन वाली साइड पर हमें दिखाई दिए। आज के इस इजलास में
जब हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई तो उसके बाद जो तमाम नए अरकान थे आने वाले, उनकी जानिब से हमने ये भी देखा कि उन्होंने जो मेंबर रोल है उसके ऊपर दस्तखत किए और उसके बाद स्पीकर के साथ तस्वीर बनाई और फिर अपनी नशिस्तों पर जाकर बैठ गए। अच्छा, हमने देखा कि आज नवाज शरीफ साहब ने भी हल्फ उठाया, बहुत अरसे के बाद वो ऐवान में वापस आए हैं। उन्होंने मुसाफिहा किया, हाथ मिलाया था नवाज शरीफ साहब से, बिलावल साहब से, और बिलावल ने अपनी तमाम इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ को बड़ा निशाना बनाया। ये बड़ा एक रस्मी सा उन्होंने मुसाफिहा किया, ज़ाहिर है। देखिए खान साहब, एक तो जब नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही हल्फ उठाया और हल्फ उठाने के बाद जब मेंबर रोल पर गए और उसके बाद तस्वीर बनाने के साथ जैसे ही वो उतरे तो उन्होंने जाके मुसाफिया किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब से वो मिले। इसी तरह से हमने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। साबिक सदर ने जब अपना हल्फ उठाया और मेंबर रोल पर जाकर दस्तखत किए, उसके बाद जब वो भी नीचे उतरे स्पीकर डाइस के सामने से साइन करने के बाद, तो उन्होंने भी नवाज शरीफ से जाके मुसाफिया किया। इसी तरह दीगर जो फ्रंट के ऊपर तमाम सीनियर मेंबरान की जो नशिस्तें हैं वो मुख्तस की गई थी, जो कायदीन हैं उनकी नशिस्तें मुख्तस की गई थी, वहाँ पर उन्होंने जाके मुसाफिया किया। और इसके साथ साथ जो लॉबी में बैठे हुए जो मेहमान थे उनसे भी मुसाफिया किया, और जिसमें मरियम नवाज साहिबा हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी आज की इस कार्रवाई का हिस्सा बनी। उन्होंने तमाम इस जो नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी उसमें वो भी शरीक रही और उन्होंने तमाम मनाजिर देखे, उनकी जानिब भी बढ़े, उनसे भी सलाम किया। तो इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुख्तलिफ जो कायदीन मौजूद थे उनसे मुसाफिया भी किया और फिर अपनी नशिस्त पर जाकर वो बैठ गए। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल आज की सबसे अहम बात यह है कि एक छत तले पाकिस्तान की तमाम मुंतखब सियासी लीडरशिप मौजूद थी, और ज़ाहिर है कि हम सब जानते हैं कि इनमें इमरान खान शामिल नहीं थे जो इस वक्त कैद हैं और इलेक्शन नहीं लड़ सके और सियासत से नाअहल भी हो चुके हैं 5 साल के लिए। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इस कौमी असम्बली का मुस्तकबिल, इसमें इस्तेहकाम, इसमें कानून साजी, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। 16वीं कौमी असम्बली ने आज हल्फ उठा लिया है। मुतनाज़िया इलेक्शन 2024 के बाद ये सबसे काबिल ज़िक्र, सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट है, और इसके नतीजे में हमने देखा कि आज पहली बार पाकिस्तान की तमाम मुंतखब सियासी क़यादत जो इस मुतनाज़िया इलेक्शन में मुंतखब हुई थी एक छत तले बिलाखिर हमें नज़र आई, और ये एक बहरहाल अपने तौर पर एक बहुत बड़ा गैर मामूली वाक़या था। इसी इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतें बन चुकी हैं, पंजाब और सिंध में हुकूमत बन रही है लेकिन काबीना बननी बाकी है, और इन्हीं इलेक्शंस के नतीजे में और आज इस हल्फ बर्दारी के बाद सबसे बड़ा कदम होगा 3 मार्च को वज़ीर आज़म का इंतखाब, और जनाब शहबाज शरीफ हल्फ उठाएंगे, उसके बाद वज़ारत उज़्मा का। ये सब अपनी जगह है, मगर असल बात यह है कि क्या इस कौमी असम्बली को इस्तेहकाम मिलेगा, इस कौमी असम्बली के ज़रिए जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा, इस कौमी असम्बली के ज़रिए कानून साजी कितने मुस्तहकम अंदाज से आगे बढ़ेगी, और इस कौमी असम्बली से मुंतखब होने वाली हुकूमत और वज़ीर आज़म कितने मुस्तहकम रह सकेंगे और उनकी हुकूमत को कितना करार मिलेगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की मुमताज़ सीनियर जर्नलिस्ट, न्यूज़ एनालिस्ट जनाब फ़हद हुसैन मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद हुसैन साहब। ये बताइएगा कि वो कौमी असम्बली है कि जो कि ऑब्वियसली जिसके ज़रिए जो हुकूमत आई है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और बहुत ही माइनॉरिटी गवर्नमेंट है क्योंकि जो उसके एलाइज़ हैं वो भी उस हुकूमत में शामिल नहीं है, और इस तरह से पहले दिन से ये एक बहुत ही कमज़ोर हुकूमत होगी, और ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में जो कानून साजी होगी वो बिल्कुल जो हुक्मरान पार्टी है या वज़ीर आज़म है उनकी मुट्ठी में नहीं होगी। वो एक बहुत ही मुश्किल अमल होगा, हर बार उन्हें पीपल्स पार्टी को, MQM वगैरह को मनाना होगा। इस लिहाज से शायद ये एक बहुत ही गैर मुस्तहकम हुकूमत हो, और फिर ज़ाहिर है कि जो इसका निज़ाम कौमी असम्बली का चले वो भी बहुत ही एक हर वक्त तलातुम का शिकार रहे। शुक्रिया कामरान साहब, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है, और जो हमने इस वक्त तक सूरत हाल देखी और आज की सूरत हाल देखी उसमें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसके भी अभी मामलात में कुछ लेदे चल रही है। हालांकि मुझे लगता यूँ है कि वो अल्टीमेटली उनका कोई ना कोई डील हो जाएगी और वो काबीना ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे जो बड़े फैसले इस गवर्नमेंट ने करने हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये नक्कादों को
غلط جو ہے وہ پروو کر سکے کہ نہیں یہ کمزور گورنمنٹ نہیں ہے، اس کے لیے ان کو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ مشکل فیصلے ہیں۔ مشکل فیصلوں کا مطلب ہے کہ انہیں خود بھی کڑوی گولی کھانی پڑے گی اور عوام کو بھی کڑوی گولی کھلانی پڑے گی، جس کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ فال آؤٹ بھی ہوگا، ایک بلو بیک بھی ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جو ایگزیکٹو فیصلے ہیں، جو کابینہ کے فیصلے ہیں، وہ تو شاید کامران صاحب یہ کر بھی لیں شاید، لیکن ایسے فیصلے، ایسی اصلاحات جہاں پہ ایکچول قانون سازی کی ضرورت ہے، وہاں پہ یہ آپ کا جو مشاہدہ ہے، میں سے متفق ہوں کہ وہاں پہ ان کو اپنے اتحادیوں سے جو ہے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور ہر باری جب بھی کوئی اس طرح کی لیجسلیشن ہوگی، کبھی بھی ایسا کوئی بل آئے گا جو پہلے کمیٹیوں میں جائے گا، کمیٹیوں کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ میں آئے گا، ہر سٹیج پر جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپنے اتحادیوں کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ ٹائم زیادہ لگے گا بلکہ پولیٹیکل کیپٹل بھی زیادہ بلیڈ ہوگا، اور گورنمنٹ کی جو ابیلٹی ہے منوور کرنا اپنے جو تمام تر فیصلوں کے لیے ایک پارلیمنٹری سسٹم میں، وہ بھی بڑی ہی سٹرونگلی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا۔ اس لیے بالکل پی ایم ایل این کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر اور گورننس کے حوالے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب قانون سازی کا مرحلہ آئے گا اور امپورٹنٹ قانون سازی کا مرحلہ ہوگا تو وہی منظر ہم دیکھ سکیں گے جو ہم پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے، جب مقتدر حلقے قانون سازی میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مخلوط حکومت کے ان تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کو جوڑنا جو ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے تنہا تو قوت نہیں ہے کہ ان سب کو جوڑ سکیں، یہ تو پھر مقتدر حلقے ہی کیا کریں گے جیسے کہ پہلے ہوتا ہے، اور اس طرح سے پورے شباب پہ ہم ہائیبرڈ نظام دیکھیں گے، چاہے وہ ہمیں بظاہر نظر نہ آئے۔ کامران صاحب، اس کے دو بڑے اہم پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کولیشن کو انٹیکٹ رکھنا۔ جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی 16 مہینے کی، اس میں اس وقت شہباز شریف صاحب کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا، مور دین لیجسلیشن، ایون مور دین ایکچول ڈیسیشن میکنگ، وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے اس کولیشن کو انٹیکٹ رکھا جائے۔ صرف اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جو پولیٹیکل کاسٹ اس وقت پرائم منسٹر کو پے کرنی پڑی اور ان کی پارٹی کو پے کرنی پڑی، وہ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب نے اس بار وزیر اعظم بننے سے انکار کیا ہے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کولیشن گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ ایشو نہیں ہے، میرا خیال ہے کولیشن گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس گورنمنٹ نے جو فیصلہ سازی کرنی ہے اور لیجسلیشن کرنی ہے، اس میں پرابلم ہوگا۔ اب کیا اس میں ہمیں وہ نظر آئے گا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن میں جو ہے وہ دھکا لگا رہی تھی؟ میرے خیال میں شاید ابھی فوری طور پر اس کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن کیونکہ ایس آئی ایف سی اب انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے ڈیسیشن میکنگ میں، تو عین ممکن ہے کہ پہلے سٹیج میں اس کے ذریعے یہ دھکا لگ جائے۔ پھر بھی اگر نہ ہوا تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں ہائیبرڈ کا ایک کوئی نیا چیلنج ہمارے سامنے آئے گا۔ کیونکہ ایک بات تو سامنے ہے نا، جو آپ نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ بہت مشکل فیصلے کرنے ہیں، جس دور میں یہ حکومت میدان میں داخل ہو رہی ہے، اس میدان میں ایک تو اس کی بیک پہ کوئی بہت بڑا مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی اسٹرانگ مینڈیٹ نہیں ہے، بہت ہی کانٹروورشل الیکشنز ہیں، اس کے نتیجے میں بھی جو ان کی نمبرز ہیں وہ بہت ویک ہیں، اور پھر اس کے بعد جس قسم کی معیشت کے ساتھ یہ داخل ہو رہے ہیں، 22% انٹرسٹ ریٹ ہے، 25% انفلیشن ہے، اس میں عوام کی بے چینی جو ہوگی وہ عیاں ہوگی، اور پھر یہ جب مشکل فیصلے یہاں سے نکلا کریں گے تو پھر جو ایلائز ہیں وہ تو اس کے میں ان کے ساتھ کندھا نہیں جوڑیں گے نا، وہ اسی لیے تو علیحدہ بیٹھے کہ وہ بولیں گے آپ جانیں آپ کا کام۔ بالکل صحیح بات ہے، اور دیکھیے میرے خیال میں گورنمنٹ کے اندر بھی یا پی ایم ایل این کے اندر بھی کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پہلے سال، 1.5 سال، 2 سال تو بہت ہی مشکل ہیں۔ کل بلکہ میاں نواز شریف صاحب جب پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے تو یہ کہہ بھی دیا تھا کہ بڑے مشکل ہوں گے۔ وہ مشکل اسی لیے ہوں گے کیونکہ جو پولیٹیکل کیپٹل ایکسپینڈ کرنا پڑے گا پی ایم ایل این کو، جو تھوڑا بہت سا رہ گیا ہے، بہت آلریڈی ایکسپینڈ ہو گیا ہے، لیکن جو رہ گیا ہے وہ بھی ایکسپینڈ کرنا پڑے گا۔ اور ظاہر بات ہے جو سب سے بڑا خطرہ ہے کامران صاحب، یا سب سے بڑا جو خدشہ ہے نون لیگ میں، وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 1.5-2 سال
انہوں نے تمام مشکل فیصلے کر لیے, اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے وہ بھی بھگت لیا, اور اس کے بعد کہیں ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہچکولے نہ کھانا شروع کر دے یا کسی وجہ سے ختم نہ ہو جائے, پھر تو ان کے لیے تباہی مچ جائے گی. اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور MQM سے ان کو اونرشپ مل جائے, اور مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ 2-3 مہینے کے بعد حتی الامکان کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے اونرشپ دی جائے, اسی وجہ سے کہ تاکہ یہ اگر 5 سال اگر بالکل پرفیکٹ سب کچھ ہو تو پھر بھی 4-5 سال لگیں گے اس ملک میں معاملات کو تھوڑا سٹیبلائز ہونے کے لیے. پاکستان کی سیاست میں کامران صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں 4-5 سال از این ایٹرنٹی, تو اس لیے یہ خدشہ تو ہے اور یہ خطرہ بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جیسے کہ جب PDM کی حکومت قائم ہوئی تھی تو ایک بڑی مضبوط رائے تھی انکلوڈنگ نواز شریف صاحب کی کہ اس حکومت کو طول نہیں دینا چاہیے, فوراً الیکشنز کی جانب جانا چاہیے. پھر اس وقت بھی شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی سوچ پریویل کی, پر اس وقت کی شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی سوچ رہی ہو کہ نہیں یہ حکومت ہی چلائی جائے, اور جس کی بڑی میسو کاسٹ جو ہے وہ نون لیگ نے اپنی جو سپورٹ ہے اس کو ایروڈ ہوتے ہوئے دیکھا, اس کے اثرات ہم نے ابھی الیکشن میں بھی دیکھے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس حکومت کے قیام پہ بھی ایک مسلم لیگ نون میں ایک بہت ہی اسٹرانگ گروپ تھا جس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے, ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے, اور اس میں بہت ہی لیڈنگ جو پولیٹیشین ہیں نون لیگ کے وہ اس بات کے ہیں. اگین اس قسم کی سوچ کے خلاف شہباز شریف صاحب حرف اٹھا رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو بلاک ہے نون لیگ کا جب گوئنگ از ٹف تو وہ بولیں گے کہ آپ کو تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے الیکشن کیوں لی, کیونکہ سامنے پھر جو سیاست ہے وہ جب زرداری صاحب کی سیاست ہوگی. آخر انہوں نے اس لیے تو نہیں یہ پوزیشن لی ہے کہ اگلی پرائم منسٹر مریم نواز بنے, ان کی تو اگلے پرائم منسٹر بلاول ہیں, اور یہ بھی تو ذہن میں رکھنا ہوگا نون لیگی قیادت کو. یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں جی, اور اس لیے یہ آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نون لیگ لے لے لیکن فیڈرل گورنمنٹ نہ لے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں وہ اپوزیشن میں بیٹھے. لیکن میرے خیال میں جو دوسرا آرگیومنٹ تھا آبویسلی وہ پریویل کر گیا, اور وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے جو اس وقت PMLN کی جو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے جو کہ اوپنلی پبلکلی PMLN کے لوگ جو مرضی کہیں, کامران صاحب ایکچوئل جو سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ پنجاب میں ان کا جو ہولڈ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. اس کی جو پنجاب میں جو ان کی ڈومینیشن تھی, جو ان کا بیس تھا, وہ ڈومینیشن ختم ہو چکی ہے. اب اگر انہوں نے PMLN نے پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے, اور میں سروائیو کا لفظ بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کامران صاحب, اگر انہوں نے اگلے الیکشن تک اور اگلے الیکشن کے بعد پولیٹیکلی پنجاب میں سروائیو کرنا ہے تو انہیں وہاں پہ بہت زیادہ ریڈیکل قسم کے کام کرنے ہیں, دونوں بیانیاں بنانے کے لیے اور ایکچوئل ڈیلیور کرنے کے لیے. اور اس لیے شاید یہ آرگیومنٹ وہاں پہ پریویل کیا ہے کہ جی یہ کام کرنے کے لیے ہمیں پنجاب میں بھی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے, اور ہمیں اس گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سے بھی فل سپورٹ چاہیے, تاکہ ہر حوالے سے ہم سرکاری اختیارات کو اور سرکاری وسائل کو استعمال کر اپنی جو سیاست ہے اس کو ایک بار پھر ریوائیو کریں. لیٹس سی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ جناب فہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, ممتاز سینئر جرنلسٹ, نیوز اینکر. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا تھا. شہباز حکومت کو تشکیل سے پہلے ہی یک بعد دیگرے جھٹکے پڑ رہے ہیں. لگتا ہے کھیل شروع ہوتے ہی تماشا ختم ہونے کی طرف ہے. عجب اتفاق ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی نے حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا, اب MQM نون لیگ کو داغ مفارقت دے گئی ہے. پیپلز پارٹی کی طرح MQM نے بھی وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے. تاہم حکومت کی حمایت جاری رہے گی, جس کے بعد آئندہ بننے والی حکومت صرف نام کی مخلوط رہ گئی ہے. نہ تو اس میں پیپلز پارٹی ہے اور نہ ہی اب اس میں MQM ہوگی. دونوں جماعتیں حکومت کا حصہ بنے بغیر بس دور سے ہی سپورٹ کرنے پر اکتفا کر رہی ہیں. MQM اور نون لیگ کے درمیان 5 ملاقاتیں بے سود رہی ہیں. آج بھی MQM کے وفد نے نون لیگ سے ایک اور ملاقات کی, جس کے بعد کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM کو وزارتی گورنرشپ درکار ہی نہیں بلکہ اختیارات چاہیے. اطلاعات ہے کہ MQM نے بلدیاتی اداروں کو خود مختار اور مضبوط بنانے کے لیے آئینی ترامیم سے متعلق نون لیگ کی حمایت کا مطالبہ کیا تھا. اس کے علاوہ MQM سندھ کی گورنرشپ اور 4 اہم وزارتوں کی بھی خواہاں تھی.
خبریں یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حکومت میں شامل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے ناظرین کو 1.5 ہفتے پہلے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ ایسی حکومت بنے جس میں ایم کیو ایم شامل نہ ہو مگر اس کا نام مخلوط ہو۔ ایک اور بہت اہم بات ہے جس کا بھی سامنے ذکر نہیں آیا، میری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ ایم کیو ایم کو اتحادی حکومت میں شامل نہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا اصرار ہے کہ وہ اور نون لیگ مل کے اتنی اکثریت ہو جائے گی کہ پاکستان میں اس مخلوط حکومت کو قائم کر دیا جائے اور اس میں کلی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور قاف لیگ یا ایک آدھ اور اتحادی جماعتوں کو شامل کر لیا جائے، مگر اس کی سندھ میں حریف ایم کیو ایم کو اس مخلوط حکومت میں شامل نہ کیا جائے، اور یہ تازہ ایک شرط ہے جو کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز حکومت میں سندھ کی نمائندگی 0 ہو گئی ہے کہ پی کے اور بلوچستان کی نمائندگی بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ گویا شہباز حکومت پر مکمل طور پہ پنجاب کا غلبہ ہوگا، اور ان حالات میں حکومت کا چلنا، اپنی مدت پوری کرنا، عوامی مسائل حل کرنا اور معاشی اقدامات پر عمل درآمد کرنا ایک واقعی ہمالیائی چیلنج ہوگا۔ اللہ کرے کہ شہباز حکومت اور ان کی اپنی 5 سالہ مدت پوری کر لے۔ پاکستان میں بڑی بڑی مضبوط حکومتیں 5 سال پوری نہیں کر سکی ہیں، شہباز حکومت کر لے تو ظاہر ہے کہ ایک معجزہ ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکا، شہباز شریف 5 سال کی مدت پوری کر لے تو یہ ایک ناقابل یقین معجزہ ہوگا۔ بہرحال کیونکہ اب اس ایک کمزور سی اقلیتی حکومت ہے، اس کی ہم صرف درازی عمر کی ہی دعا کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات بنتی نظر آ رہی تھی ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اور کل تک ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، مگر آج ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات جانیں گے۔ جناب سید مصطفیٰ کمال، سینئر ڈیپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مصطفیٰ بہت بہت شکریہ۔ کل تک تو بالکل یقین تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کر لیا جائے گا کیبنٹ کے اندر، اور بظاہر تو اب یہی لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہ خالد مقبول صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے کہ آپ کابینہ میں شامل نہیں ہو رہے، اور ظاہر ہے کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہوں گی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک مخلوط حکومت اور اس میں سندھ کی کوئی ریپریزنٹیشن نہ ہونا، کراچی کی 0 ریپریزنٹیشن ہو جانا، یہ اس حکومت کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کر دے گی۔ قانون ایسا ہے کہ ہم نے ان تمام معاملات پہ الیکشن سے پہلے بھی جو ہماری پی ایم ایل این سے انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ ہم آئینی ترمیم کے اوپر بات کر رہے تھے، اور اختیارات اور وسائل پہ کو جو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہمیں نیچے ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن اور یونین کاؤنسل لیول پہ لے کر جانے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک باقاعدہ آئینی ترمیم کا مسودہ بنایا، الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این کے پاس گئے، وہ اس کے اوپر اس کو انہوں نے جانچ پڑتال کر کے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک اسٹینڈ لیا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ حکومت میں آ گئے ہیں، ان کی حکومت بننے جا رہی ہے اور ہم ان کے سپورٹر ہیں، تو وہ اس والی بات پر تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ایک پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک اللہ نے چاہا تو ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا کہ جس پہ وہ ہمیں پی ایم ایل این ہمارے ساتھ اس مسودے کے ساتھ ہوگی جو آئینی ترمیم والا مسودہ ہے، ہم اسے سبمٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر چونکہ ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے، پھر ہم پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے پاس جائیں گے، اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں ان کے پاس جائیں گے۔ جہاں تک اس میں کوئی تعطل یا کوئی ایسی نئی بات نہیں، پہلے دن سے یہ طے ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم ان کو ووٹ دیں گے اور حکومت کے ساتھ ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے نمبر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا کر چونکہ پورے ہیں تو ان کو نمبرز کی کا ایشو نہیں ہے، لیکن پی ایم ایل این کی یہ خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک بات ہے وزارتوں کی اور عہدوں کی، تو قانونی دیکھیے یہ حکومت کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے، ہم ایسی پہلے دن سے ہم کلیئرٹی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ پی ایم ایل این کا یہ پروگریٹو ہے کہ اس کا استحقاق ہے کہ اس کے پاس حکومت ہے، وہ جتنا چاہے شیئر کرنا چاہے شیئر کرے، جتنا نہ چاہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، ہم اس کی ہم سپورٹ کریں گے، ہم اس کو ہر موقع پر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایک اتحادی کے طور پر ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ ہمیں کو وزارتیں چاہیے، ہمیں کو عہدے چاہیے، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے اس چیزوں کا فیصلہ ہونے پہ، تو ایک بات یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پہلے وزیر اعظم کا ووٹ ہو جائے گا،
بعد میں اگر پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ اس نے ہمیں کوئی ذمہ داریاں دینی ہیں اور لیکن مصطفیٰ بھائی آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو آج کی بات ہے نہیں، یہ جو آئینی ترمیم، یہ تمام مطالبات، یہ ساری چیزیں آپ اس دن نہیں تھے اس ایم کیو ایم میں، لیکن اس ایم کیو ایم کے ایک باقاعدہ سمجھوتا انہی شخصیات کے ساتھ ہوا تھا، آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اور پوری جو اس وقت کی اینٹی پی ٹی آئی فورسز تھی ان کے ساتھ ہوا تھا. اور آپ کوئی پہلی بار تو یہ چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی آپ کی جو ایم کیو ایم ہے، یہ تو پہلے تمام طے ہوا تھا اور اس کے بعد 2 وزارتیں لے کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے اور ان وزارتوں میں جو کچھ ہوا اس کو رہنے دیں. تو یہ تو اب ایسا نہیں ہے یہ بات کہ ابھی شروع ہو رہی ہے، یہ تو آپ وہ سفر ہے جو کہ آپ کی جماعت کم از کم 2 سال سے چل رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو بھول جانا اور پھر 1-2 وزارتیں پکڑ کے بیٹھ جانا، یہ تو تباہ برباد کر دے گا اس ایم کیو ایم کو. جی آپ بالکل کانوئی، آپ کی بات پہ کوئی جس کے اوپر میں سوال نہیں کرتا، کوئی دو رائے نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو ہم 2 وزارتیں نہیں لے رہے نا کانوئی، اسی لیے ہم کوئی وزارت نہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں لے رہے جو کہ صرف وزارت برائے وزارت ہو یا کوئی ایسی چیز ہو یا جس پہ ہم اپنی کانسٹیٹیوئنسیز کو، اپنے شہر کو، اپنے حلقے کو ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. اور چونکہ ہم ابھی کوئی ایسی ہم نے اس لیے بات ہی نہیں کی، اور ہمارے پاس کوئی جس طرح پہلے والی ایم کیو میں آپ دیکھتے رہے کہ بھائی 31 نکاتی قوائم ہے ایجنڈا ہے یا 50 نکاتی جو ہے وہ ایجنڈا معاہدہ ہے. ہمارے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو کہ آئینی ترمیم کا، جو کہ ہم لکھ کر ہوپ فلی کہ آج کل میں وہ لکھ کر وہ چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. لیکن جہاں تک وزارتوں میں جانے کی بات ہے یا عہدے لینے کی بات، جس طرح آپ نے کوئی پوائنٹ بھی کیا کہ ہم 2 وزارتیں لے کر یا ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کی وزارت لے کر جس کی اس میں ہم کیا کریں گے، تو اس لیے ہم نے یہ والی کنڈیشن نہیں رکھی. ہم حکومت کو اس میں آزاد کر رہے ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ پوری فل فلیجڈ ان کو سپورٹ کر ررہے ہیں اسٹیبلٹی کے لیے، اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، اور جو ان کے اوپر چھوڑ رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم آیا کہ لیکن مجھے ایک سندھ کے باسی ہونے کی حیثیت سے مجھے تو تشویش یہ ہے کہ پھر ویسے ہی میرا کوئی کیس نہیں لڑتا وہاں جا کے، اور پھر یہ ہمارا کیس کون لڑے گا؟ تو پیپلز پارٹی جو دیہی سندھ کی نمائندہ ہے اور وہ وہاں سے ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپ کو وہ بٹھانے کو تیار نہیں ہے. آفٹر آل وہ چاہتے کیا ہے؟ مطلب کے پی میں تو کوئی الیکشن انہوں نے جیتا نہیں ہے، یہ الیکشن میں بھی وہ کے پی سے نہیں جیتے ہیں، تو یہ کیا پنجاب کی مخلوط حکومت بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہم یہاں پر موجود ہیں پارلیمنٹ میں، اور چونکہ ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یقیناً حکومت کوئی بہت زیادہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے نمبر ملا کر کوئی 2/3 اکثریت تو ان کی کوئی بن نہیں رہی ہے. یقیناً یہ کہ بہت ہی 8-10 ووٹوں کے مارجن سے حکومت بنے گی. پھر جب ہمارے 22-25 ممبران جب ملتے ہیں تو جو ہے وہ ایک اور 22 سے 24 ممبران سے ایک اور مضبوط ہو جاتی ہے وہ چیز، پھر اور لوگ ملتے ہیں تو اور مضبوط ہو جاتی ہے. تو ہمارا ایکسس حکومت کے پاس ہمیشہ رہے گا. جہاں تک کیس کرنے والی بات ہے، بالکل کیس لڑیں گے قانونی. اگر یہ پی ایم ایل این، یہ بہت بڑی کامیابی اس طرح ہوگی کہ اگر، اور یہ آپ نے کہا، تھوڑا سا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ماضی کی ایم کیو ایم نے کبھی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے کسی بھی حکومت کو کوئی مسودہ نہیں دیا. یہ واحد ایم کیو ایم ہے کہ جو یہ پہلی دفعہ اس نے ایک آئینی مسودہ تیار کیا اور پہلے سے اس کو پروپیگیٹ کیا، اور اب جا کر جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو سامنے رکھا اور اس کے اوپر پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے پی ایم ایل این کی. اور ایک دفعہ جب پی ایم ایل این اور پی ایم کیو ایم ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت بڑا کشن مل جاتا ہے ایوان میں اور ان تمام جماعتوں کے پاس جانے سے. مگر مصطفیٰ یہ بتائیے، دیکھیں آپ نے اور ایم کیو ایم نے خالی جو ہے وہ مسودہ تو نہیں دینا نا، آئینی ترمیم منظور کرانی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ پیپر تو بہت ہوتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہے، ہمارے پاس تو سپریم کورٹ کا فیصلے بھی ہیں، کدھر ہوتا ہے اس پہ کوئی اثر؟ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے، جس کا مقصد یہ ہو کہ اختیارات نچلی سطح تک مکمل طور پہ تقسیم ہو جائیں آئین کی روح کے مطابق. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی اس قسم کی کسی شک کو مانے گی نہیں، کسی آئینی ترمیم کو قبول نہیں کرے گی، اور نون لیگ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت اس میں قبول کر لیں. اینڈ رزلٹ تو مجھے اس میں کوئی 0 سم گیم لگ رہا ہے. ایسا ہے کہ پاکستان اب اس نہج پہ پہنچ گیا کہ آپ اس کو اس موجودہ نظام کے تحت نہیں چلا سکتے فردر. ٹھیک ہے، ماضی کی پیپلز پارٹی ایسی ہی تھی اور ایسی ہی ہے شاید، لیکن اب حالات اور جو ہمارے سامنے درپیش مسائل ہیں، اگر آپ اسی طرح سے اور سینٹرلائز وے سے آپ
ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کو صرف پاورفل کر کے ڈسٹرکٹس کو آپ بالکل اس میں ٹرکل ڈاؤن نہ کریں، آپ صوبائی خود مختاری کو صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مخصوص کر کے 18ویں ترمیم اور نیچے آپ نے اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں، ٹاؤن میں اور یوسیز میں نہیں کیا. اس کو اب یہ پاکستان آپ جو جس تباہی بربادی کی حالت میں آج ڈس انفرنچائزمنٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ وزارت لینے سے نہیں اختیارات لینے سے ہے، اور وہ اب اس سے زیادہ کی سکت نہیں ہے. خدا نخواستہ آپ کی جو بات جو کہہ رہے ہیں، اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ماضی کے تلخ تجربوں کی نظر میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایسے حالات ہوں گے کہ ہمارا ہنی مون ٹائم اوور ہو گیا، تو اگر یہ نہیں کریں گے، اب بھی یہ ریجڈ رہیں گے، تو پھر ملک اس نظام سے آگے نہیں چلتا، سب کچھ تباہ برباد ہوگا. تو ہمیں اس مگر میرا مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ بھائی کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک نئی آرگنائزیشن، ایک نئی امید سامنے آئی ہے SIFC کی شکل میں، اور SIFC کے اندر صوبوں کی بھی بڑی نمائندگی ہے اور ان کو شامل کیا گیا ہے. تو وہاں پر اگر اس حوالے سے سپورٹ آپ کو مل جاتی ہے، وہاں پر اگر یہ ادارے کی سپورٹ آپ کے پاس ہو جاتی ہے، تو پھر اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. تو وہاں پر بھی تو لابی کریں. جو جب بھی آپ اس کو پلیز اس پہ ہمیں تھوڑا سا اس میں آپ ہمیں کوشچن دیں اور ہمیں اس میں تھوڑی سی ہماری جو ہے وہ اس میں داد-رسی کریں اس طرح سے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم اسٹریٹجک، ہم نے الیکشن سے پہلے ایک ایسی اپنی ایک ڈائریکشن سیٹ کی کہ جہاں پر ہم منسٹریز کی بات نہیں کر رہے، انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہے، گروپ کی بات نہیں کر رہے، پارٹیز کی بات نہیں کر رہے. پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہاؤس میں آ کر سارے اختیارات اور مسائل NFC ایوارڈ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، نیچے PFC ایوارڈ نہیں دیتے، ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتے. یہ ہم نے مسئلہ آئیڈینٹیفائی، اور اس مسئلے کا ہم نے آئینی حل نکال دیا. 3 آئینی ترامیم تجویز کر دی، ان کو پارٹیز کے پاس لے کر چلے گئے، کانفرنسز کروا دی. اب ہم حکومت میں، اب جب الیکشن ہو گئے ہیں، ہم نے الیکشن میں بھی آج اب جب حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس میں اپنی وزارتوں کو پیچھے رکھا ہے، اپنے عہدوں کو پیچھے رکھا ہے، اور اس والے یہ وزارتوں پہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا وزارتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، نون لیگ ساری وزارتیں لے لے. گورنرشپ پہ سندھ کی گورنرشپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، یا وہ تو باقاعدہ نون لیگ کو نام دے کے دی گئی ہے، تو اس پر بھی آپ کا اصرار نہیں ہونا چاہیے نا؟ وہ بھی آپ ٹیسوری صاحب کو سرنڈر کر دیں. کانوی ہم جو ہے وہ اس نون لیگ کے ثوابدید پر ہم نے چھوڑا ہے، وہ ان کا اختیار ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ڈیپٹی کنوینر MQM. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہے، حکومت ابھی بنی نہیں ہے، پیپلز پارٹی پہلی سائٹ پہ کھڑی ہو گئی ہے، آج MQM بھی سائٹ پہ کھڑی ہو گئی ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں تو وفاقی کابینہ میں سندھ کی نمائندگی کون کرے گا؟ بغیر سندھ کی نمائندگی کی ہوگی. دوسری جانب KP میں کوئی نمائندگی نہیں، ایک طرح سے مسلم لیگ نون کی جو حکمراں جماعت ہے اس کی، تو کیا KP سے بھی کوئی نمائندگی نہیں ہوگی؟ اور کیا بلوچستان کی بھی یہ صورتحال ہوگی؟ اور کیا یہ محض ایک پنجاب کے غلبے والی مخلوط حکومت ہوگی؟ یہ تو ایک بحران ہوگا. بہرحال کمرشل بریک، اصل بحران کی بات کریں گے. پاکستان کی معیشت، کوئی حکومت آئے، کسی انداز کی حکومت آئے، اگر معیشت کو سہارا مل جائے، معیشت ترقی کرے تو پاکستانیوں کے آنسو پچ جائیں گے. مگر بہت لمبا سفر ہے، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آج اراکین قومی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا. کل اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا. اتوار کو شہباز شریف بظاہر آسانی سے وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن نون لیگ کی مخلوط حکومت کے لیے اقتدار کانٹوں کی سیج کی طرح تیار ہے. پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں اور IMF اور SIFC کے سہارے شہباز شریف کا سب سے بڑا امتحان معیشت کی بحالی ہے. شہباز حکومت کی معاشی ٹیم کے لیے نئے توسیعی پروگرام کے لیے IMF کو راضی کرنا پہلا ٹارگٹ ہوگا، اور پھر IMF کے اہداف پر چلتے ہوئے معاشی اشاریوں میں بہتری لانی ہوگی. شہباز حکومت کو سب سے پہلے مہنگائی قابو میں کرنی ہوگی، FBR میں اصلاحات کر کے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہوگا، ایکسپورٹس اور سرمایہ کاری میں اضافے کے اقدامات کرنے ہوں گے. شہباز شریف کو یاد رکھنا چاہیے کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کو بھول چکے ہیں، یہاں کا راستہ وہ بھول چکے ہیں. ملک میں پچھلے پورے سال میں صرف 1 ارب 77 کروڑ ڈالر کی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری ہوئی، جو ہمارے پڑوس میں ہر روز ہو رہی ہوتی ہے. اہم بات یہ بھی ہے کہ اب تک خون چوس قومی کارپوریشنز کی نچکاری یا ان میں اصلاحات کی باتیں صرف باتیں ہی ہیں، باتیں ہی رہ گئی ہیں.
शहबाज हुकूमत को पहले 100 दिन में निजकारी के जरिए सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा, एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने आज डॉन अखबार में शाया होने वाले अपने इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि बिजली, गैस और शरह सूद में नुमाया कमी ही कारोबारी एतमाद और माशी सरगर्मियाँ बहाल कर सकती है। माशी इस्लाहात और IMF प्रोग्राम की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कहती है कि पाकिस्तान को कम अज़ कम 8 से 10 अरब डॉलर चाहिए। आलमी इदारे भी IMF प्रोग्राम से तसलसल को पाकिस्तान की अशद ज़रूरत करार दे रहे हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान फौरी तौर पर IMF से नया एक्सटेंडेड प्रोग्राम नहीं लेता तो उस पर बैरूनी अदायगियों का दबाव बढ़ जाएगा और डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडलाना शुरू हो जाएगा। मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को हाई क्रेडिट रिस्क यानी कि CAA3 पे बरकरार रखा है। मूडीज़ का कहना है कि मुतनाज़े इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत में IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए फौरी मुज़ाकरात की गैर यकीनी सलाहियत है, इसलिए IMF का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म होने के बाद नए प्रोग्राम के हुसूल में एक स्ट्रगल होगी। ब्लूमबर्ग कहता है कि शहबाज हुकूमत को IMF से माहिदे के लिए सख्त शराइत कबूल करनी होंगी, मुश्किल फैसले करने होंगे, जिससे अवाम में हुकूमत के खिलाफ मज़ीद इश्तिआल पैदा होगा। और ये वो हुकूमत है जो माइनॉरिटी हुकूमत है, और माइनॉरिटी की भी माइनॉरिटी हुकूमत है। जो इलेक्शन हुए उसके जो नताइज है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। इस पूरे माशी चैलेंजेस के सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब इम्तियाज़ गद्दर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गद्दर साहब। ये एक काफ़ी डूम्सडे सिनेरियो है ओवरऑल जो हम माशी सूरत हाल देखें, मगर एक अच्छी हौसला अफजा बात यह है कि जो पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट वगैरह जो है, जहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बेसिस पे होता है, सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस इस लिहाज से शेकिन नज़र नहीं आता जैसे कि ये सिनेरियो है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो शुक्रिया कामरान साहब, आपने बुलाया। अच्छा, इसकी जो मेरे ख्याल से जो वजह है मार्केट में एक कॉन्फिडेंस इस बात का है कि जो रिफॉर्म्स का सिलसिला हमने देखा है पिछले 6 महीने में, खासतौर पे जून में जब IMF का प्रोग्राम साइन हुआ, उसके बाद जो अगली 2 ट्रांचेस भी हमारी रिलेटिवली स्मूथली आ गई। अभी जो लेटेस्ट ट्रांच है उसकी भी बात हो रही है कि हमने ऑलमोस्ट उसकी भी सारी शराइत कंप्लीट कर ली हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि जो IMF के साथ आपका सिलसिला है, जिसकी वजह से आपके दूसरे इंटरनेशनल पार्टनर्स ने भी आपको सपोर्ट किया, ये जारी रहेगा, यानी कि रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग ही होती है। मार्केट इस वक्त ये प्राइसिंग कर रही है कि ये चीज़ें जब कंटिन्यू रहेंगी, IMF से आपका एंगेजमेंट रहेगा, तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का और लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कितना बड़ा हमारा इस वक्त क्राइसिस है वो ये कि देखें ना, ये जो FDI है पिछले साल की, ये तो बहुत ही मिजरेबल सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। और इसका मतलब चले हम ये कह सकते हैं कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी और ये माहौल था, उससे पहले PDM की बड़ी एक अजीब सा माहौल था, लेकिन ओवरऑल भी पाकिस्तान जो है ना, ये कोई भी हमने ये नहीं देखा कि बहुत ही अट्रैक्टिव, ये 25 करोड़ का मुल्क, ये इतना पोटेंशियल, ये इतनी सारी, उसमें के उस लेवल की कहीं पे भी रीज़नेबल लेवल की कभी भी हमने अट्रैक्शन नहीं देखी है। और आई गेस कि जब तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोकल इन्वेस्टर का भी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, और फॉरेन इन्वेस्टर का, फॉरेन का इसलिए मैटर करता है कि वो ज़ाहिर है कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होगी, मगर हम तो उनको जो मुनाफा कमाने वाली यहाँ कंपनीज है उनको अपने डिविडेंड भी वापस नहीं भेजने देते। मगर क्या करें कि कुछ इस पर हो, ये इसमें कोई मूवमेंट नज़र आए? हमें, मेरे ख्याल से हमें चाहिए होगा एक मस्बत पैच चाहिए होगा, कुछ अरसे तक तो चले, क्योंकि मार्केट में होता है ये, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी उन मार्केट्स को देखते हैं जहाँ से अच्छी खबरें आ रही होती हैं रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉलर एडजस्टेड रिटर्न भी जिन मार्केट्स में अच्छा बन रहा होता है। हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर सेकंड हाफ में नो डाउट मार्केट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इन द रीजन, बट उसके बाद फिर ये सारा इलेक्शन का सिलसिला था, तो इसलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जिनका इंटरेस्ट बना भी था, उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं कि इलेक्शन का साइकिल किस तरह से पूरा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बिल्कुल रेडार पे नहीं है। जो हमने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस दी है और अब जो हमारी वैल्यूएशंस हैं, बिल्कुल फॉरेनर्स देख रहे हैं। अभी रिसेंटली हम US में थे, हम इन्वेस्टर्स से मिले हैं, तो उनका भी यही कहना था कि आपकी कंपनीज जो हैं, जो आपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात की, उन्होंने कहा आपकी कंपनीज की अर्निंग इम्पैक्ट नहीं होती, हमने देखा है आपकी कॉर्पोरेट बहुत हाई क्वालिटी के। आपके मुल्क में जो मसला आता है वो ये कि मैक्रो की वजह से वैल्यूएशंस नीचे आ जाती हैं, तो इसलिए हमें इन्वेस्ट करते हुए डर लगता है। तो कहा हमने कभी आपके यहाँ नहीं देखा पिछले इतने साल में कि सारी कंपनियों की अर्निंग्स कम हो गई हूँ, क्योंकि मैक्रो प्रेशर्स थे। कंपनीज फिर भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी से उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उससे वैल्यूएशन भी आपकी रीरेट होंगी। तो एक पैच हमें चाहिए जिसमें अच्छी खबरें आती रहे मैक्रो फ्रंट पे, या एटलीस्ट स्टेबल खबरें आती रहे, तो आपको फॉरेनर का इन्फ्लो डेफिनेटली नजर आएगा। और जो अंदरूनी सूरत हाल है, क्योंकि उसमें भी तो लोकल इन्वेस्टर का और लोकल बिजनेस को भी तो ग्रोथ नज़र आए ना, तो ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ये 22% का और इन्फ्लेशन 25% का, तो इस साइकिल को भी तो
بریک کرنا ہے نہ کوئی رے آف ہوپ دکھانے کے لیے. اور جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت کچھ اگر آپ نے کر لیا تو اس سال 1.5% کم ہو جائے گا, انفلیشن اگر 1% کم ہو گیا, 2% تو 1%, تو اگلے سال شاید 2%. تو یہ تو ہم خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک. اگر اگلے سال اینڈ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ 17% ہوگا تو پھر یہ تو بہت ایک ڈسپل سینیریو, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی اب میرے خیال میں کم ہوگا اگلے کوارٹر کے اندر. اس کے بعد ہم دیکھنا شروع کریں گے. اگر ہم ابھی اس پہ کسی طرح سے ہماری یہ انٹرسٹ ریٹ کی سائیکل نہیں ٹوٹی تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی. اچھا, اس میں جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انفلیشن کے نمبرز دیکھیں, اگر اشاریہ دیں گے, ہر مہینے اس کے اندر ایک امپروومنٹ کی لہر نظر آ رہی ہے. اور اب جو اپ کمنگ منتھس ہیں اس کے اندر آئی تھنک ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ جہاں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اب جو انفلیشن کا نمبر آئے گا وہ ایون اسپاٹ بیسس پہ, یعنی کہ جس مہینے کی انفلیشن اناؤنس ہو رہی ہوگی وہ بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ سے نیچے ہوگی. تو اس پہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے مارکیٹ کی کہ وہاں سے ایزنگ شروع ہو جانی چاہیے. مارچ میں ہوتی ہے, اپریل میں ہوتی ہے, یا وہ اور کنزرویٹو جاتے ہیں, یہ اوبیسلی انڈیپینڈنٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. بٹ انفلیشن کا نمبر جو وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے, تو کوئی اگر شاک نہیں آتا تو ماحول سازگار ہوتا جائے گا انٹرسٹ ریٹ کٹ کے لیے. اور اگر آپ سیکنڈری مارکیٹ ڈیلز دیکھیں تو سیکنڈری مارکیٹ ڈیلز میں یہ چیز آلریڈی پرائس ان ہو چکی ہے. پچھلے کچھ دنوں میں انٹرسٹ ریٹ سیکنڈری مارکیٹ میں دوبارہ اوپر آئے کیونکہ انسٹیبلٹی اور کنسرنس کی وجہ سے لوگوں نے تھوڑا سا پرائس ان کیا کہ شاید ڈیلے ہو جائے. بٹ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈری مارکیٹ ڈیلز آلریڈی ڈسکاؤنٹ ریٹ سے نیچے چل رہی ہیں. تو مارکیٹ نے پرائس ان کرنا شروع کر دیا انٹرسٹ ریٹ کٹ. اب انتظار اس بات کا ہے کہ وین ڈز اٹ آفیشلی اسٹارٹ. مگر مجھے یہ بتایا نا کہ یہ ٹریڈیشنلی تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس سوچ کو ڈسکریج کرتی ہے نا. وہ تو ہم تو ہوں گے آئی ایم ایف کے قبضے میں, تو ہم اس قسم کی سوچ کو آئی ایم ایف جنرلی تو ڈسکریج کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمیں 2-4 چیزیں ہیں. ہم نے ایک تو اپنا سرکولر ڈیٹ کا ایک اچھا فارمولا بنا کے آئی ایم ایف کو بھیجا ہے, وہ ابھی انہوں نے نہیں کیا ہے. پھر ہم نے 9 سینٹس کی انڈسٹری کے لیے کیا ہے. دونوں بہت اچھی چیزیں ہیں. اگر اس میں کوئی بہتری آ جائے تو آئی ایم ایف کا کوآپریشن, آئی ایم ایف کی سپورٹ, آئی ایم ایف کے بغیر تو یہ کام نہیں چلے گا. تو جب ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں ٹریڈیشنلی تو وہ اس چیز کو انکریج نہیں کرتی, مطلب سینیریو کو دیکھتے ہوئے. بالکل ٹریڈیشنلی آئی ایم ایف تو یہی چاہتا ہے کہ آپ اکانومی کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر کے کنسالیڈیٹ کریں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں دیکھے. ایسا بالکل ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ ریجن میں کچھ مارکیٹس دیکھیں گے تو وہاں تو فارورڈ لکنگ انٹرسٹ ریٹ کے بیسس پہ بھی آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے ریٹ کٹس ہوئے. تو آئی ایم ایف بالکل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو اوور ہیٹ ہونے سے روکیں. بٹ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں ہو سکتے. اب ہمارے یہاں کیونکہ انفلیشن بہت اوپر چلی گئی تھی پچھلے سال, تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ان کا پریشر بھی ہوگا اور ایک پروڈنس بھی یہ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جائے. بٹ میرے خیال سے جیسے ہی انفلیشن کے نمبرز نیچے آتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ایف کو بھی کوئی اعتراض ہوگا کہ اگر آپ ریٹس کو کٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ کی مارکیٹ میں کب وہ سما پیدا ہوگا کہ ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تو ہم نے ابتدا دیکھی فارن انٹرسٹ کی, کچھ ایف ڈی آئی بھی آیا. ہمارے لوکل جو انویسٹرز ہے یا جو ہمارے لوکل کارپوریٹ سیکٹر ہے, کہ آئی پی اوز وغیرہ ہو, کوئی نئی کمپنیز آئیں, کچھ تو ہو, سال میں 1, سال میں 2, سال میں 3, دل پکڑ کے رہ جاتے کہ یہ کیا ہے. تو وہ سینیریو کب بلڈ ہوگا, ہم ویسے ہی سوچتے ہیں اکثر. نہیں, آئی پی اوز پہ ایک چیز جو ہے خوش آئندہ وہ یہ کہ اسٹاک ایکسچینج, ایس ای سی پی, یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بہت کام کیا پچھلے کچھ مہینوں میں پروسیس کو اسٹریم لائن کرنے میں, بیریئرس ٹو انٹری کم کرنے میں. تو وہاں پر بہت کام ہوا ہے. لیکن ایک چیز جو ریالٹی ہے وہ یہ کہ کیونکہ مارکیٹ کے ملٹیپلز جب 3.5 ٹائمز پہ ہوں گے تو کسی اسپانسر سے جا کے کہنا کہ ان ریٹس پہ آپ اپنی ایکویٹی سیل ڈاؤن کر دیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ آل ٹائم لوز پہ اور اس سے اوپر آئے گی, تو ایک نیچرل سا پروسیس ہے کہ سیلرز تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پائپ لائن نہیں ہے, آئی پی او کی پائپ لائن بہت ہیلدی ہے. بٹ تھوڑا سا مارکیٹ کی اسٹیبلٹی اور ویلیوشنز بہتر ہونے کا انتظار ہے, جو کہ بہت نیچرل پروسیس ہے کہ اگر مجھے بھی اپنی ایکویٹی بیچنی ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ اچھے ویلیوشنز پہ آ کے بیچوں. تو آئی پی او پائپ لائن بہت ہیلدی ہے, ریگولیٹری انوائرمنٹ سپر وہ ہے, سپورٹیو ہے. تو آئی تھنک مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہوگی تو آئی پی اوز کافی نظر آئیں گے آپ کو. اچھا, یہ ابھی آپ نے جو روڈ شو کیا, آپ امریکہ گئے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پلس پتہ ہو کہ انٹرنیشنل انویسٹر کی پلس کیا ہے. آپ نے بتایا میکرو لیول پہ ان کے کچھ کنسرنز ہیں اوور آل, مگر مارکیٹ میں ان کو نظر آتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے. اور آپ کا کیا وہاں پہ سینس تھا اوور آل کنٹری کے بارے میں اور یہاں کے انویسٹمنٹ سینیریو کے بارے میں؟ کیونکہ ایک انویسٹر کے لیے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو اس کا ریٹرن ہوتا ہے, اور جتنا بھی اس میں استحکام ہو سکے اور وہ مضبوط ہو سکے. کیونکہ اب دوسری مارکیٹ میں جیسے انڈیا وغیرہ کے اندر اب 22 کی 20 کی پی ہے, تو اس میں آپ کو اتنا ریٹرن تو نہیں مل سکتا جو اگر یہاں کے حالات ٹھیک ہو تو مل سکتا ہو. لیکن وہاں پہ انتظار کس چیز کا ہے؟ نہیں, انتظار وہی میکرو اسٹیبلٹی کا ہے اور خاص طور پہ کرنسی کے آؤٹ لک کے کلیئر ہونے کا ہے. کہ جب آپ فورن انویسٹر ہوتے ہیں, اگر آپ ڈالرز پاکستان میں لا رہے ہیں تو آپ کے ریٹرن کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک تو ٹھیک ہے اگر اسٹاک پرائز 20% بڑھ بھی گیا, مگر لیکن ساتھ میں کرنسی 20% ڈی ویلیو ہو گئی تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا واپس جاتے ہوئے.
کرنسی کا ایک ڈی ویلیویشن وہ بلڈ ان کر کے چلتے ہیں. جب بھی ایمرجنگ مارکیٹس میں فرنٹیئر مارکیٹس میں آتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے کہ ایک میجر ڈیپریسیشن ضرور ہوگی. یا میں ویسے ہی کہوں ایک آربیٹری نمبر اگر تھرو کروں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ اسٹاک میں 30% کی اپ سائڈ نظر آتی ہے اور میں 5 یا 6% کرنسی میں لوز کر دوں گا تو آئی ول میک 25%. بٹ اس وقت ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ بتاؤ دوبارہ سے 25% تو ڈی ویلیو نہیں ہو جائے گا ون شاٹ, تو سارے گینز نکل جائیں گے. تو کرنسی ول آلویز بی دا نمبر ون کنسرن. بزنس ماڈلس پہ جو ہمیں سینس ملا, ایوری بڈی لائکس پاکستان کے بزنس ماڈلس بہت اسٹرانگ ہیں. اور یہ کہ کیونکہ اتنے سالوں سے پاکستان کا ایک اوبیسلی ایک سرٹن لینڈسکیپ رہا ہے, اس میں جو کارپوریٹس آپریٹ کرتے ہیں ان کی ریزیلینس بھی ایک نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہمارا سب کی آپ نے کہا کرنسی اسٹیبلائز ہو, یہ اس کے لیے تو انفلوز چاہیے نا, ایکسپورٹس کے ذریعے یا انفلوز آئیں, بغیر اس کے تو یہ کام ہمارا ہو نہیں سکتا. وہی چکن اینڈ ایگ والی بات ہے نا, وہ فوراً انتظار کر رہا ہے کہ کرنسی اسٹیبلائز ہو جائے, اور ہمارا مسئلہ یہ کہ وہ پیسے باہر سے آئے تو ہماری کرنسی اسٹیبلائز ہو. اور ایکسپورٹ کو تو ہم نے آزما لیا, مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فوری طور پہ اس میں کوئی جان نکلے گی. اچھا, اس میں 2-3 چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹس بھی ایک تھوڑا سا پروسیس ہے, ایک ٹائم مانگتا ہے وہ اس کو ریکور کرنے کے لیے. جو میں آپ سے فیڈ بیک شیئر کر رہا ہوں وہ ہے فورن پورٹ فولیو انویسٹرز کا, جو میڈیم ٹرم کے لیے آتے ہیں, شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں. جو ایف ڈی آئی والا معاملہ ہے وہاں پر ان کو اوور آل اسٹیبلٹی سے وہ پھر بھی لانگ ٹرم ویو لے لیتے ہیں. صحیح کہ اگر ایک سال میں کرنسی ڈی ویلیو ہونی بھی ہے تو نو پرابلم, میں ایک لانگر ٹرم ویو لے رہا ہوں, مجھے یہاں کی پاپولیشن, یہاں کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ جیسے یونیلیور, پی این جی, تو وہ آپ دیکھیں تو یہ لوگ انٹیکٹ ہیں اور مزید انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی اوبیسلی بہت سارے لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں. بٹ ایف ڈی آئی میں جو پہلا لیگ نظر آئے گا موسٹ پروبیبلی وہ G2G ہوگا. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول انویسٹمنٹس آپ کو پہلے نظر آئیں گی, اس سے وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کو کمفرٹ ہوگا کہ اگر میری گورنمنٹ نے جا کے پاکستان میں انویسٹ کیا. اچھا, اس میں ایک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہے, کیونکہ وہاں پر انتظار تھا کہ آپ کی ایک حکومت ہو جائے, آپ کا الیکشن ہو جائے, ایک گورنمنٹ سامنے آ جائے, میں ایک سینیریو نظر آ جائے. تو یہ جو پائپ لائن میں اپیرنٹلی جو چیزیں ہیں, چاہے مڈل ایسٹرن ہو, چاہے وہ بھی, ان کو بھی الیکشن کا انتظار تھا. پرہیپس یہ جو ہے اب رے آف ہوپ جو ہے یہ کچھ زیادہ بڑی کچھ شائن کرے. بالکل, تو یہ G2G جیسے ہی ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ان ملکوں کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہی پاکستان کی طرف دیکھیں گی. سائملٹینیسلی جو یہ سیکنڈری مارکیٹ انویسٹرز ہوتے ہیں, فورن پورٹ فولیو انویسٹرز, جب وہ یہ ہیڈ لائنس پڑھیں گے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں اور ویلیویشنز ابھی بھی بہت چیپ ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلیں گی. بٹ اوبیسلی $1 ملین کویشچن وہی ہے کہ میکرو اسٹیبلٹی رہے اور پازیٹیو نیوز فلو ٹریکل کرتی رہے. تھینک یو سو مچ. امتیاز قدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر JS گلوبل. کمرشل بریک, اس کے بعد جاتے جاتے نہ جانے کیا مت بھیڑ ہو گئی ہے صدر عارف علوی اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی. دونوں شخصیات جانے والی ہیں معاملہ الیکشن کا کے حوالے سے اسمبلی کے اجلاس طلب کرنے کا, جو کہ صدر عارف علوی نے کل نصف شب کر بھی لیا تھا, مگر بلا وجہ کی بدمزگی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان انتقال اقتدار اور عہدوں کی منتقلی کے مراحل میں ہے. اتوار کو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور اگلے ہفتے تک صدر عارف علوی کی رخصتی ہو جائے گی. لیکن غیر معمولی بات یہ ہے کہ الوداعی ایام میں, یعنی کہ الوداعی دنوں میں بھی صدر اور وزیر اعظم ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں. نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانے کے معاملے پر صدر علوی اور وزیر اعظم کاکڑ کے درمیان مت بھیڑ آج میڈیا کی چھٹپٹی خبروں کا موضوع ہے. اگرچہ کل رات 11:15 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری منظور کر کے صدر عارف علوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شکایت رفع کر دی تھی, لیکن صدر مملکت اور وزیر اعظم کی خطوں کے بعد خطابت میں ایک دوسرے کے لیے تلخی نے ٹکراؤ کا تاثر دیا. ایوان صدر سے جاری اعلامیے میں صدر عارف علوی نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کی بے بنیاد الزامات اور ان کا لہجہ ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی سمری میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا. ڈاکٹر عارف علوی نے لکھا کہ بحیثیت صدر میں انتخابی عمل میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے عمل سے غافل نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کی بنیادی ذمہ داری شفاف الیکشن کرانا تھا, لیکن انتخابی عمل میں ایسا نہیں ہوا. صدر عارف علوی نے کہا کہ سمری فوری منظور نہ کرنے سے میرا مقصد آئین کے تحت قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں سمیت تمام اراکین کی شمولیت تھی, مگر اس عمل کو جانبداری کے طور پر لیا گیا. اس سے قبل نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری میں صدر مملکت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ آئین اور آپ کا منصب غیر جانبدار رہنے کا تقاضا کرتا ہے. آپ پر لازم ہے کہ ماضی کی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے اپنی سیاسی جماعت کی بجائے پوری قوم کے مفادات کا تحفظ کریں. وزیر اعظم کاکڑ نے کہا کہ صدر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر جانبداری سے آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گا. نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کی حیثیت سے اجلاس بلانا آپ کی ثوابدید نہیں ہے, بلکہ آپ کا وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرنا اور آئین کے مطابق مقررہ وقت پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا, آپ اس کے پابند ہیں. نگراں وزیر اعظم نے اپنے خط میں یاد دلایا کہ سپریم کورٹ نے بھی تحریک عدم اعتماد کے وقت
قومی اسمبلی تحلیل کرنے پہ آپ کو اپنے فیصلے میں متنبع کیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم کی طرح مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے قائدین کا بھی کہنا ہے کہ صدر عارف علوی آئین کی عملداری میں ہمیشہ رکاوٹ رہے ہیں۔ صدر مملکت کی جانب سے کل رات قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کے فیصلے کی پی ٹی آئی نے بھرپور حمایت کی تھی۔ پرسوں اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا۔ جاتے جاتے صدر مملکت اور نگران وزیر اعظم کے درمیان یہ مت بھیڑ اور ایک بار پھر بدمزگی کا سما ہم نے دیکھا ان دو کلیدی عہدوں کے درمیان۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف عدیل وڑائچ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بالآخر صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، جو انہوں نے اپنے سمری پہ اعتراض لکھے تھے ان تحفظات کو انہوں نے از خود ایک طرح سے واپس لے لیا، مگر یہ عقدہ کھلا نہیں کہ رات کو 11:15 بجے اچانک انہیں کیا خیال آیا کہ وہ اپنے تحفظات کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں۔ یہ کیا ہوا اچانک، یا یہ کہ ان کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، یا پھر کہیں سے آواز آئی جس پہ انہوں نے لبیک کیا، کیا ہوا؟ کامران صاحب، صدر نے جب اس سمری پہ گزشتہ رات 11 بجے دستخط کیے تو دستخط کرتے ہوئے اس سمری پہ یہ بھی لکھ دیا کہ یہ مشروط ہے، اس امید کے ساتھ کہ 21 دن تک یہ معاملہ جو حل نہیں ہو سکا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے، اس کو حل کر لیا جائے گا۔ اس کو مشروط کیا صدر نے، یعنی ایک جو ٹائپ ہوئی ہوئی سمری تھی اس سے ہٹ کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس پہ لکھا کہ جو پیراگراف ہے آخری اس سے یہ مشروط کر رہے ہیں اس کی اپروول۔ وہ معاملہ ابھی وہیں کا وہیں ہے۔ بنیادی طور پہ صدر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے سٹانس پہ آج بھی کھڑے ہیں، اور انہوں نے چونکہ اس کو کنڈیشنلی اپروو کیا، اور ویسے بھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ تو اجلاس پہلے ہی بلا چکا تھا، لیکن صدر نے بالکل 11th آور پہ جا کے اس کی منظوری اس لیے دی کہ صدر کو یہ کنوے بھی کر دیا گیا تھا انفارملی کہ اگر آپ اس پہ دستخط نہیں کرتے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہ کرنے، بلکہ اس میں جو پرائم منسٹر نے اپنی سمری جو کہ دوسری سمری تھی اس میں جو گراؤنڈز بنا دی تھیں، وہ آنے والے دنوں میں صدر کو اس حوالے سے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ سکتے تھے۔ اس کی ریزنز یہ پیش کی جا رہی تھی، اسلام آباد میں جو قانونی ٹیم تھی حکومت کی، اس کی ریزن یہ تھی کہ ماضی میں یہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں میں بھی، کچھ آبزرویشنز میں بھی، اور اس کے بعد موجودہ صورتحال میں پرائم منسٹر نے اپنی سمری میں اسٹیبلش کر دیا کہ صدر ایسا کر کے ایک غیر آئینی کام کر رہے ہیں، وہ ایک ملک کو کیوس میں لے کے جا رہے ہیں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر کے۔ تو انہیں ظاہر ہے اس چیز کا ایک سیاسی طور پہ بھی ایک اس کی جو آئینی امپلیکیشنز ہیں اس کا ان کے اوپر دباؤ تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بالکل 11th آور پہ جا کے اس کی منظوری دی۔ لیکن وہ معاملہ ابھی جوں کا توں ہے، وہیں کا وہیں ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ لیکن صدر نے اپنے پورے ٹینیور میں اگر دیکھا جائے تو 3 ایسے واقعات ہوئے جس میں صدر کی جانب سے بڑے ایک مختلف انداز میں ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے آئی۔ مثال کے طور پہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو معاملہ تھا اس میں بھی صدر نے ایسی ہی خاموشی اختیار کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ دھماکہ کیا کہ یہ تو ان کی منظوری انہوں نے دی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح جو اسمبلی ڈیزالو کرنے والا معاملہ تھا اس میں پھر سپریم کورٹ میں فیصلے کی صورت میں یہ سامنے آیا۔ تو اب بنیادی طور پہ نگران وزیر اعظم نے اپنی سمری میں، عام طور پہ سمریاں ایسے لکھی نہیں جاتی، یہ بات درست ہے، اس میں صرف بڑی مختصر سی سمری ہوتی ہے اور اس میں آئینی شکوں کا حوالہ ہوتا ہے، لیکن پوری چارج شیٹ بنا کے جو صدر مملکت کو دی وہ آنے والے دنوں میں اس کے کانسیکوینسز سے متعلق بتا رتی تھی، اور اس میں اچھا یہ بتائیں کہ سارا اس کی پشت پر ہے معاملہ پی ٹی آئی سے منسلک آزاد ارکان کی بنیاد کے نمبرز پہ ان کی مخصوص نشستوں کا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی ہیئرنگ وغیرہ کی، اب 2 دن سے اتنا کرٹیکل معاملہ جو ہے یہ محفوظ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جس دن یہ ہیئرنگ ہوئی تھی اس دن تو جو کامنٹس تھے چیف الیکشن کمشنر کے، ان کے نزدیک تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، فوراً ختم ہونا تھا، اور ان کے ریمارکس ہیں بڑے سنسیشنل۔ وہ بات تھی کہ جی کہ سنی اتحاد کونسل نے تو کہا ہے کہ انہوں نے ریزرو سیٹس مانگی ہی نہیں ہیں، پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ جی یہ مس ریپریزنٹیشن آف فیکٹس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اب 2 دن سے تو یہ فیصلہ محفوظ رہا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو گیا ہے۔ یہ خاموشی اور یہ ایک تمام یہ ڈیولپمنٹ، یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟
کامران صاحب، الیکشن ڈے سے لے کر اب تک مخصوص نشستوں تک، یعنی الیکشن کمیشن نے نتائج کو کمپائل کرنے سے لے کر مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ تک حیران کن کام کیے ہیں جو ماضی میں دیکھنے کو نہیں ملے. ایک تو انتخابی نتائج کے معاملے پہ جس طرح ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا، جو غیر ضروری تاخیر جو سامنے آئی الیکشن کمیشن کے جو اس کی اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے. اس کے بعد جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، یہ تو ججمنٹ ریزرو کیے ہوئے اتنا وقت گزر گیا. ججمنٹ ریزرو کرنے سے پہلے اس کیس میں جو التوا دیا گیا تھا جس میں 1-2 دن آئے تھے، وہ بھی شاید غیر ضروری تھا کہ ایسے وقت میں جب خود تمام لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملک کو کیوس سے نکالنا ہے، ایک غیر یقینی صورتحال سے نکالنا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہفتہ اتوار کی چھٹی تھی یا اس معاملے پہ اس کو 2-3 دن کے لیے ایڈجن کر دینا، اس کے بعد ججمنٹ ریزرو کر دینا، اس میں اگر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں بھی دینی تھیں، کم از کم وہ نشستیں اگر کسی اور جماعت کو بھی ملنی ہے تو وہ آج بھی ایوان کے اندر یہ بات زیر بحث رہی کہ ایوان جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. جو سنی اتحاد کونسل کے لوگوں نے اس پہ شور شرابہ بھی کیا. تو یہ جو شور شرابہ ہے اس کی ریزن وہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو اس نے کام کرنا تھا، یعنی صدر کو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے ملک کو غیر یقینی صورتحال سے نکالیں، لیکن یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کرنا تھا جو اس کی جانب سے حیران کن طور پہ ابھی تک کنکلوڈ نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے صدر نے اس کو مشروط کر دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ کل کے دن اس معاملے کو ریزالو کر لیا جائے. اور آج کا دن یہ گزر گیا ہے، اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو گیا ہے اور یہ نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہو سکا. بہت بہت شکریہ. عدیل بڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.